बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला। अपने इस चैनल के ऊपर मैंने सुरयानी ज़बान का एक इस्म आपकी खिदमत में पेश किया था, और अगर आपने मेरी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। और ये भी बताया था कि हज़रत आसिफ़ बिन बरखिया के पास जो इस्म था वो कौन सा इस्म था, या उसको जो किताब का इस्म हासिल था, उनको जो किताब का इल्म हासिल था वो कौन सा इल्म उनको हासिल था। उस वीडियो के अंदर मैंने मुख्तसर तौर पर कोशिश की आपको बताने की। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज एक नया इस्म लेकर आया हूँ आपके लिए। इस इस्म के मुतालिक मैं आपको इतना अर्ज़ कर दूँ कि इसकी मिसाल इस तरीके से है, इस इस्म की मिसाल जिस तरीके से आसमान पर सितारों के दरमियान सूरज की मिसाल है, इसी तरीके से इस इस्म की तमाम तर सुरयानी और इबरानी अस्मा में इस इस्म की मिसाल है। ये अपनी मिसाल आप है। अगर कोई इंसान बाइजाज़त अपने रहनुमा पीरो मुर्शिद या रहबर से लेकर इस इस्म की रियाजत कर ले या इस इस्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो मैं समझूंगा कि वो तमाम तर आमाल से बरी हो जाएगा। अब इस इस्म के बाद उसे मज़ीद किसी अमल को करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इस इस्म के जो माने और मफ़हूम बनता है वो अरबी के दो अस्माए इलाही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस्म भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक बुनियादी बात आपको अर्ज़ कर दूं। देखिए, इबरानी अस्मा बताने का या आमाल करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप बाकी इबादत इलाही से बरी हो जाएं। खुदा ना खास्ता हरगिज़ ऐसा नहीं है। आमाल अगर आप इस नीयत से करते हैं कि आपको रोज़ी रिज़्क मिल जाए और आपको नमाज ना पढ़नी पड़े, आपको इस्तिग़फ़ार तौबा ना करनी पड़े, या आप वो नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, आप इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते, आप मसनून दुआओं का एहतमाम नहीं करते, बस आपने एक इबरानी इस्म ले लिया, बस आप इसको पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये आपकी लाइल्मी होगी, आपकी किसी हद तक बेवकूफ़ी होगी कि आप बुनियादी बातों को छोड़कर इन आमाल की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा आपको हासिल कुछ नहीं होगा। बुनियादी तौर पर तमाम इल्म जो है वो रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। अगर उसका हुक्म ना हो तो आप इबरानी पढ़ें, सुरयानी पढ़ें, अरबी पढ़ें, कुछ भी पढ़ लें, आपके लिए कोई रास्ता नहीं बन सकता है। असल रास्ता जो बनता है वो हुक्म रब्बी है, और जब हुक्म रब्बी हो जाता है तो फिर असबाब बनने लग जाते हैं, सबब बनते हैं, वसाइल पैदा हो जाते हैं, इंसान को के लिए रास्ता हमवार हो जाता है, और फिर वो उस मुश्किल से, मुसीबत से गुजर जाता है या अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इबरानी इस्म मिल गया तो बस अब आप नमाज में कोताही, इस्तिग़फ़ार में कोताही या दुरूद शरीफ आप पढ़ते ही नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। नमाज, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, याद इलाही, मसनून दुआएं, ये वो अमाल हैं जो आप पर लाजिम व मलज़ूम है। चाहे आप कोई अमल, कोई वजीफ़ा, कोई तरीका, कोई टेक्निक करते हों, चाहे ना करते हों, ये आपने हर सूरत करने हैं। ये खालिक ने मखलूक पर लाजिम किया है, इसलिए सबसे पहले आप इन चीज़ों का एहतमाम करें। 5 वक्ता नमाज की अदायगी बहुत ज़रूरी है, आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, उसकी आदत बनाइए। इसी तरीके से दुरूद शरीफ कम से कम एक तस्बीह पढ़ने की आदत बनाइए। इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार एक तस्बीह पढ़ने की आदत बनाइए। घर से बाहर निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, मुश्किल वक्त में पढ़ने की दुआ, हिफाजत की दुआ, हसार की दुआ, नज़र बद की दुआ, ये वो मसनून दुआएं हैं जो हमारी चलते फिरते रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं, हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रुजू है वो रब्बुल आलमीन की तरफ हो, ना कि इन अस्मा की तरफ। अस्मा के पीछे पोशीदा मखलूक ही होती है, वो भी हुक्म रब्बी की ही मोहताज है। अगर हुक्म रब्बी नहीं है तो कोई सा भी इस्म पढ़ ले, आपके लिए कोई खैर व बरकत का, आपके लिए बेहतरी का रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सबसे पहले आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में रुजू करें, अर्ज़ करें, फरियाद करें।
اگر آپ کی مشکل آپ کے کسی گناہ کا سبب ہے اور آپ نہیں جانتے تو رب العالمین سے اپنے ان تمام گناہوں کی، ان تمام بدعمالیوں کی، کوتاہیوں کی توبہ طلب کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، رب العالمین کے علم میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، نماز کی پابندی، درود شریف کی پابندی، استغفار کی پابندی، اخلاق کے بہتر ہونے کی پابندی، زبان کی پاکی، عقل کی پاکی، قلب کی پاکی۔ آپ نے جب یہ پاکیزگیاں اختیار کر لیں تو پھر آپ اعمال کی طرف آئیے، ان اسماء کی طرف آئیے، نور علی نور ہے۔ اب حین عاشر حین کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ حیو یا قیوم ہی ہے، اور یا حیو یا قیوم کے پیچھے بے پناہ مخلوقات موجود ہیں۔ در حقیقت حکم ربی ہی ہے۔ اگر حکم ربی نہیں ہے تو پھر آپ کا پڑھنا آپ کے لیے بیکار ہوگا، آپ کو اس سے کچھ حصول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے فرض عین جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس سے توبہ کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو قلب سے یاد کرنا ہے، دل کے اندر پاکیزگی کا پیدا ہونا ہے، پھر اعمال کی طرف رجوع ہے۔ تو پہلے فرض ادا کر لیں، پھر نفل کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ تو آج کا جو اسم ہے، پہلے اس اسم کا تلفظ سن لیں، پڑھنے میں زبر زیر پیش کی غلطی کی معنی بدل جائے گا، اور پھر آپ کو اس اسم کی رجت ہو جائے گی۔ یہ میں بات آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے زبر زیر پیش کی غلطی کی تو اس اسم کی رجت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ پہلے اس کو سمجھیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، پھر اس کو اپنے وظیفے کے اندر لے کے آئیں، اور جن اعمال پہ، جن طریقہ کار پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں اجازت کی ضرورت ہے، وہاں آپ اپنے رہبر رہنما سے اجازت ضرور لیں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو پڑھیں، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تلفظ بتا دوں۔ دیکھیں یہ اسم ہے، اسم شرن تو سا توخن، شرن تو سا توخن۔ پھر میں آہستہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تلفظ آ جائے۔ تو یہ اسم بنتا ہے شرن تو سا توخن۔ اب ایسا نہیں ہے کہ شرن تا سا تاخن ایسے آپ پڑھیں، یہ تلفظ غلط ہو جائے گا۔ عربی کے اندر جو حروفوں کا تلفظ ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہوگا۔ ایک حرف ہے تے، اس کو آپ تا پڑھیں گے، یہاں تے نہیں ہے، یہاں توئے ہے، اور توئے کا جو تلفظ ہے وہ تو ہے، تو۔ اگر آپ تو نہیں نکال سکتے تو اس اسم کو مت پڑھیے گا، اس کو پھر سمجھ لیجیے۔ شرن تو سا توخن، یہ میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دوں گا تاکہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ پھر ایک دفعہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر سکیں۔ یہ اسم ہے شرن تو سا توخن، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، شرن تو سا توخن، شرن تو سا توخن۔ عربی کے اندر بنتا ہے یہ یا حیو یا باقی، یا حیو یا باقی، اور عبرانی میں بنتا ہے شرن تو سا توخن۔ اب اس اسم کی وضاحت سن لیجئے، اور وضاحت اور فوائد بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام مخلوق ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اسماء کا ورد کرے گا ضرور فیض یاب ہوگا۔ اگر کسی نے بے احتیاطی کی تو میں بتا دوں کہ یہ عبرانی اسم ہے، اس کی آپ پر رجت ہو جائے گی، اور رجت کا اثر آپ کے ذہن پر پڑتا ہے، آپ کے اعصاب پر پڑتا ہے، آپ کے معاشی حالات پر پڑتا ہے، آپ پر بھی پڑتا ہے، آپ سے وابستہ آپ کے اہل و عیال پر بھی پڑتا ہے، آپ کے گھر پر بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ روحانیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، روحانیت سے میری مراد پوشیدہ مخلوقات ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کا آپ نے کبھی گمان نہ کیا ہو، ایسی اس قسم کی تمام تر غیبی مخلوقات۔ اگر آپ ایسی مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو عروج ماہ میں بعد نماز عشاء آپ نے وقت اور جگہ کی قید کے ساتھ اس کو 670 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس مقام پر بیٹھ کے آپ پڑھیں گے آپ کو پھر سونا بھی وہیں پر ہے۔ جیسے میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوں، زمین پر بیٹھ کے جانماز پر میں پڑھ رہا ہوں، 670 دفعہ پڑھا، پھر میں جانماز کے اوپر ہی سو گیا۔
رات میں کسی وقت آنکھ کھلے تو پھر آپ اپنے بستر پہ چلے جائیں. اگر ساری رات آنکھ نہیں کھلتی, فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو وہ آپ کے نیند کے دورانیے پر ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس جانماز کے اوپر جو ہے وہ سونا ضروری ہے. 670 دفعہ آپ اس اسم الہی کو, یہ جو اسم عبرانی اسم ہے, اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اپنے سینے پہ دم کریں گے, اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے اور پھر آپ وہیں سو جائیں گے. 40 دن تک, 21 دن تک یا 11 دن تک, مطلب 11 دن, 21 دن یا 41 دن, ان 3 تعدادوں میں سے آپ کی روحانیت پر ہے, آپ کی روح پر ہے, آپ اس پہ کتنی جلدی حاوی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, کہ 11 دن پڑھیں گے تو ان کو روحانیت کا مشاہدہ ہو جائے گا کیونکہ ان کی روحانی صلاحیت مضبوط ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ 20 دن پڑھیں گے, 21ویں دن میں جا کے ان کو روحانیت کا مشاہدہ ہوگا, اور کچھ لوگ 40 دن تک پڑھیں گے, یعنی کہ 41ویں دن ان کو جا کر مشاہدہ ہوگا. 41 دن سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے. 41 دن میں بھی اگر آپ کو کوئی مشاہدات نہ ہو تو اس کا مقصد ہے کہ بنیادی طور پر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے, آپ کی ذہنی طور پر آپ کمزور ہیں یا روحانی طور پر آپ کمزور ہیں. بالفرض عصبی اثرات بھی ہو سکتے ہیں, بالفرض شیاطین کی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تمام تر باتیں جو ہیں, یہ آپ کا رہبر, آپ کا رہنما جو ہے وہ آپ کے لیے منتخب کرے گا کہ آپ نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے. تو مختصر عمل یہ ہے, 670 دفعہ وقت اور جگہ کی قید کے ساتھ آپ نے اس کو 41 دن تک پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کو روحانیت کا مشاہدہ ہو جائے گا, روحانی مخلوق کا مشاہدہ ہو جائے گا. روئے زمین پر اس سے آسان تعداد میں, 670 کوئی تعداد نہیں ہوتی, 670 دفعہ ایک اسم کو پڑھنا اور پھر روحانیت کا مشاہدہ کرنا, اس سے آسان عمل آپ کو شاید روئے زمین پہ کہیں نہ مل سکے. اور پھر اس کے اندر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, کوئی پرہیز کی پابندی نہیں ہے, کوئی جلالی جمالی پرہیز کی بھی پابندی نہیں ہے. اگر آپ اس میں پرہیز جمالی کر لیں تو اثرات جلد ظاہر ہو جائیں گے. خوشبو کا اہتمام کیجیے گا, جس جگہ آپ اس عمل کو کریں گے وہاں خوشبو کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس کی ایک ترتیب ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی. بالفرض اگر آپ روزی روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں تو بعد نماز عشاء اس کو 1000 دفعہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے روزی رزق کے اسباب جو ہیں وہ جلد از جلد بحال ہو جائیں گے. اور پھر اس کے اندر کوئی تعداد نہیں ہے کہ آپ نے 21 دن پڑھنا ہے, آپ نے 11 دن پڑھنا ہے, آپ اس کا معمول بنا لیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف روزی رزق کا معاملہ ہی حل ہو رہا ہے, آپ کی ذات سے وابستہ, آپ کے مال سے وابستہ, آپ کی زندگی سے وابستہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس اسم کی برکت سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف روزی رزق کی نیت رکھیں. اگر آپ کا کوئی شادی کا معاملہ ہے, اگر آپ کا کوئی دشمنی کا معاملہ ہے, اگر آپ کا کوئی رشتے کا معاملہ ہے, اگر آپ کی کوئی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر صلح کا معاملہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں. اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. ایسے افراد یا ایسے گھرانے جن کے اندر نا اتفاقی بہت ہوتی ہے, اس نا اتفاقی کو دور کرنے کے لیے یہ اسم اپنی مثال آپ ہے. طریقے کو سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے پاس نمک ہوتا ہے, لاہوری نمک, جس کو پنک سالٹ بھی کہتے ہیں. آپ لاہوری نمک پنک سالٹ لے لیں, پسا ہوا, ڈلی کی شکل میں نہ ہو بلکہ پسوا لیں یا پسا ہوا لے لیں. اس کے بعد عروج ماہ میں آپ نوچندی جمعرات کو آپ نے بعد نماز عشاء اس لاہوری نمک کے اوپر 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پھر اس نمک پہ دم کرنا, اور وہ نمک آپ نے اپنے گھر کے کھانے میں استعمال کرنا ہے. یہ عمل ایک دفعہ کر لینا کافی ہوگا. اگر بالفرض آپ نے عمل کیا اور حالات میں بہتری نہیں آئی تو پھر اگلے مہینے نئے چاند کی نوچندی جمعرات میں پھر آپ اس ایک عمل کی ایک دفعہ تجوید کر لیں, پھر ایک دفعہ اور اس عمل کی تجوید کر لیں. 3 دفعہ کر لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور کامل اثرات ظاہر ہو جائیں گے, ورنہ ایک دفعہ کا کر لینا کافی ہے.
جو ہی یہ نمک آپ کے تمام گھر کے افراد کے کھانے میں استعمال ہوگا، اس رزق کو، اس نمک کو جیسے ہی گھر والے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی نااتفاقی، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا فساد، سب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس اسم کی برکت سے زائل ہو جائیں گی۔ اچھا، بالفرض اگر آپ اس اسم کو، مثال کے طور پر آپ کو فحش خیالات آتے ہیں، قلب کی پاکیزگی نہیں ہے، خیالات کی پاکیزگی نہیں ہے، آپ خود تو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں لیکن خیالات آپ کو اس قدر ناپاک رکھتے ہیں کہ آپ کو کوفت ہوتی ہے، یا آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس اسم کو کثرت کے ساتھ اپنے ذکر میں شامل کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر جس حد تک اسے پڑھ سکیں اس کا ذکر کریں، اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد از جلد تمام تر فحش خیالات سے، بری سوچ سے، قلب کے اندر جو ناپاکی ہے آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں حسار کی طرف۔ ایک ایسا حسار ہے یہ جس کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ اسم اپنے اندر ایک ایسے معجزات اور کمالات رکھتا ہے جس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو کیا، کتابیں ہم بھر دیں گے لیکن اس کے کمالات ختم نہیں ہو سکیں گے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس اسم کو 110 دفعہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، ہر قسم کی ظاہر اور ہر قسم کے باطن کی تمام تر چیزوں سے آپ کا حسار ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا اگر آپ کو کوئی کسی چیز سے نقصان پہنچ جائے۔ زبردست قسم کا قلعہ آپ کے ارد گرد قائم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی مخلوقات جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکیں گی، شریر انسان قریب نہیں آ سکیں گے، شریر جنات قریب نہیں آ سکیں گے، شیاطین قریب نہیں آ سکیں گے، یہاں تک کہ جادو، جنات، آسیب کا تو تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب آ سکیں۔ کرنا صرف یہی ہے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر دن میں کسی وقت بھی، کسی نماز کے بعد بھی آپ اس کو 110 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ بالفرض اگر پانی کی بوتل پر دم کر لیں، وہ پانی پی لیں تو پھر شفا ہی شفا ہے، ہر قسم کی ظاہری اور ہر قسم کی روحانی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک مختصر سی باتیں ہیں لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو یہی فوائد حاصل ہوں، بلکہ آپ کو اس سے ہٹ کر بھی بے شمار فائدے اور کمالات حاصل ہوں گے۔ اب جو فائدہ میں بتانے لگا ہوں وہ بڑا ہی کمال ہے اور اپنے اندر ایک بے مثال چیز ہے۔ ایسے افراد جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، جو تصوف پہ چل رہے ہیں، جو روحانیت پہ چل رہے ہیں اور وہ اس کا سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اسم اپنی مثال آپ ہے۔ روزانہ آپ نے بعد نماز اشراق کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز اشراق کی پابندی کرنی ہے۔ جس جگہ آپ نماز اشراق پڑھیں گے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 500 دفعہ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے۔ بس اس اسم کو پڑھ لیا، یہ عمل آپ کا مکمل ہوا۔ روزانہ آپ نے بعد نماز اشراق، اب مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر پہ پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد اس اسم کو 500 دفعہ پڑھیں۔ اس اسم کی پوشیدہ مخلوقات، نورانی موکلات آپ سے آہستہ آہستہ مانوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر روحانیت کے کئی مشاہدات، راز و نیاز ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ کا قلب پاک ہو جائے گا اور ایسے پاک ہوگا جیسے آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے قلب کے اندر کئی قسم کے مشاہدات کو محسوس کرنے لگیں گے۔ یہ عمل اپنی مثال آپ ہے، اگر آپ اس پر پابندی اختیار کر لیں، راہ سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کی رہنمائی اور رہبری کے انتظامات غیب سے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے پہ نہیں چلنا، کہاں آپ کے لیے بھلائی ہے، کہاں آپ کے لیے خیر ہے، کہاں آپ کے لیے شر ہے، ہر چیز آپ کے قلب کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔
اسم الہی شرن توسا توخن، یہ میں نے آپ کو مختصر کر کے چند کمالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ویسے اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ آخر میں یہاں عرض کروں گا، کوشش یہ کیجئے کہ اپنے رہبر سے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے لیجئے، اجازت مل جائے تو کیجئے گا۔ کوشش یہ کریں، عبرانی اسم ہے، اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے، اس میں پاکیزگی کی بڑی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے مصیبت اور مشکلات پیدا ہو جائیں۔ کسی اپنے سلسلے سے یا کسی روحانی بزرگ سے، کسی بھی سلسلے کے بزرگ سے اگر آپ بیعت نہیں بھی ہیں تو بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ بعض بزرگان اگر مرید نہ بھی ہو، کوئی بندہ کسی عمل کی اجازت لینے آ جاتا ہے تو وہ اس کو اجازت عطا کر دیتے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اجازت لے لیجئے، بغیر اجازت کے اعمال کرنے سے پرہیز کیجئے، اس میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ بالفرض سلسلے سے منسلک ہیں تو فوراً اپنے بزرگ سے رابطہ کیجئے، اسم الہی کو جو شرن توسا توخن ہے اس کے متعلق بتائیے، آگاہ کیجئے۔ اگر ان کے علم میں یہ بات موجود ہے تو ضرور بالضرور آپ کو اس کی اجازت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے اندر علم کی پیاس ہے تو وہ پیاس اتنی مختصر سی باتوں سے بجھ تو نہیں سکتی ہے، لیکن کم سے کم سیراب ضرور ہو سکتی ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔